अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू की जाती है, मुख्तलिफ मसाइल पर बात होती है। आम आदमी के मसाइल के हवाले से कोशिश होती है कि प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू की जाए। बहुत सारे मामला प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं, मौशी नौइयत के मसाइल हों, माशरती मसाइल हों या दीगर मसाइल हों। कोशिश करते हैं हल्के फुल्के अंदाज में सुबह के वक्त प्रोग्राम्स में बात की जाए। सवाल आपके बहुत सारे मौसूल हुए, देखने वाले अपनी आरा भेजते हैं और चाहते हैं कि अवामी मामलात पर मसाइल पर गुफ्तगू की जाए। पिछले कई प्रोग्राम्स में बात हो रही थी सियासी नौइयत के जो मामलात थे उन पर, सियासी सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी जो कुछ होता रहा वो यकीनन आपने ज़रूर देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो इससे बाखबर रहने की पहले से ज़्यादा ज़रूरत है। हर शख्स ये जानना चाहता है ये जो मुल्क के सियासी मामलात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये जल्द अज जल्द अगर हल होंगे तभी एक आम आदमी का मसला हल होगा। बड़े अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि आम आदमी के मसाइल में रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला गया, लेकिन यहाँ मामलात मज़ीद उलझाव की तरफ चलते रहे। सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला रोज़ अव्वल से जारी है। जब से हुकूमत मारिज़ वजूद में आई है तब से इल्ज़ामात लग रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ बयानात दिए जा रहे हैं, और इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सका है। गुज़िश्ता रोज़ हुक्मरान जमात ने इस्लामाबाद में एक जलसा किया। अब जलसे के क्या मुहर्रकात थे, एजेंडा क्या था, ये तो बात की बात है, लेकिन इस वक्त इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है ये समझना ज़रूरी है। इसी हवाले से बहुत सारे लोगों ने सवालात भेजे बज़रिया सोशल मीडिया। एक बड़ा अहम मीडियम आज बन चुका है, बहुत सारे पैगामात उसके ऊपर मौसूल होते हैं, और लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये जो शिकायत हैं, ये जो गिले हैं, जो शिकवे हैं, ये किसके ख़िलाफ़ किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ ख़त का एक तस्करा हुआ, इससे पहले भी ख़त जो है वो ख़बरों की ज़ीनत बना रहा है गुज़िश्ता अदवार में, लेकिन इस दफ़ा भी किसी ख़त की बात की गई है। बहरहाल अब समझने की बात ये है कि हुकूमत में रहते हुए होता ये है अमूमन कि जो जमात हुकूमत में नहीं होती उसकी तमाम तर कोशिशें ये होती हैं कि जलसे में इस तरह की बातें की जाएँ ताकि उसके ज़रिए से इक़्तिदार हासिल किया जाए। अब सूरत हाल ये है कि इक़्तिदार होने के बावजूद भी गिले और शिकवे किए जा रहे हैं। किसके ख़िलाफ़ हो रहे हैं, लोग भी ये समझने से कासिर हैं, और मामलात अभी तक हल नहीं हो सके। जैसे मैं बार बार ये बात अपने प्रोग्राम्स में दोहराता हूँ कि मौशी मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं, उनको हल करने के लिए कोई खातिर खा इक़दामात नहीं किए गए। दावे हर दौर में किए जाते रहे हैं, ये कोई पहला मौका नहीं है जिसमें हुकूमत जो है वो ये दावा कर रही है कि मईशत की सूरत हाल में बेहतरी आई है, लेकिन हकीकत ये है कि एक आम आदमी का मेयार ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुआ है। रोज़गार के हवाले से हो, तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, तमाम चीज़ें लोगों के सामने आया हो चुकी हैं, एक्सपोज हो चुकी हैं। अब किसी बैरूनी साजिश का एक तस्करा किया गया, और ये भी कोई पहला मौका नहीं है कि कोई हुक्मरान जमात ये दावा करे कि उनके खिलाफ कोई साजिश हो रही है। बहरहाल ये सारे मामलात हैं जिसके ऊपर इंशाल्लाह आगे मौका मिलेगा, क्योंकि इसके ऊपर पहले ही इतनी बात हो चुकी है। मज़ीद इसके ऊपर क्या बात की जाए, लोग मुंतज़र हैं, देखें कि हालात किस तरफ जाते हैं। आज के दिन के बाद जो बहुत सारी चीज़ें जो यकीनन लोगों के सामने आएंगी, और यकीनन उसमें से क्लैरिटी भी सामने आ सकती है। इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन जैसे बात होती है कि आम आदमी के मसाइल के हवाले से इस हुकूमत में जैसे बहुत सारे दावे किए गए, उस तरह एक दावा ये भी किया गया कि एक आम आदमी को जो है वो एक रहने के लिए छत मुहैया की जाएगी। अब ये मुमकिन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उसके लिए क्या प्लान की गई वो एक अलग बहस है, इसके ऊपर तो प्रोग्राम्स में बात होती रही है। लेकिन इस वक्त जो निजी शोबा है या तामीरात का शोबा है वो इस सिलसिले में क्या काम कर रहा है, और क्योंकि ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, जो हम मईशत की ज़बान में कहते हैं कि ये डिमांड इसमें बहुत ज़्यादा है, बड़ी तेज़ी से आबादी का आप समझ लें कि इजाफा आबादी में हो रहा है, उसके लिए खातिर खा इक़दामात नहीं किए जा रहे, लेकिन तामीरात इसके लिए जो है वो ज़रूरी है। हुकूमत दावा करती आई है कि तामीरात के शोबे को जो ख़ास तौर पर रिलीफ फराहम किया गया, जिससे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी इसमें शोबे में नज़र आई है। किसी हद तक बात दुरुस्त है, और जो बात ठीक हो उसको यकीनन एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत कुछ करने की भी आगे ज़रूरत है। आज तामीरात के शोबे के हवाले से कुछ प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी, और इस सिलसिले में यहाँ पर बिलखुसूस शहर कराची में क्योंकि बहुत तेज़ी से तामीरात हो रही हैं, इस हवाले से कुछ लोग काम भी कर रहे हैं, तो जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें कितनी गुंजाइश मौजूद है, और इस जो तामीरात का शोबा जिसका तस्करा हो रहा है हुकूमती सतह पर क्या इक़दामात हो रहे हैं।
آج بڑے خاص مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں، انہیں خوش آمدید کہوں گا اور ان سے آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اپنے طور پر کیا کوششیں کر رہے ہیں۔ سہیل منور ان کا نام ہے، مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں منور ایسوسی ایٹس کے، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ آپ کا جناب سہیل منور صاحب۔ منور صاحب یہ فرمائیے گا، تعمیرات کے شعبے کے حوالے سے پروگرام کا آغاز اسی نقطے سے کیے لیتے ہیں۔ حکومت نے یہ کہا کہ جناب کہ تعمیرات کے شعبے کو اور اس سے جو جڑی جتنی بھی انڈسٹری، الائڈ انڈسٹری جس کو ہم کہتے ہیں، بہت زیادہ ریلیف فراہم کیا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا میں جس تیزی سے را مٹیریل اور لوہا اور سریا اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اس کو بھی شعبے کو اس نے متاثر کیا۔ اور پھر ہمارے یہاں جو ریگولیشنز ہیں، جو پالیسیز ہیں، وہ ایسی ہیں کہ لفظ استعمال کرنے دیجئے کہ ہوسٹائل پالیسیز جو ہیں وہ یہاں اڈاپٹ کی گئیں۔ یہ تمام چیزیں ایک طرف، میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے بات ہو جائے کہ سب سے پہلے تو ہمارے یہاں کتنی ڈیمانڈ ہے اور اس کو فلفل کرنے کے لیے کیا ہماری اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم اتنے بڑے لوگوں کو اتنی بڑی آبادی والے شہر کو فیسیلیٹیٹ کر پائیں۔ اس کے اوپر چاہوں گا ذرا گفتگو کا آغاز کیجیے۔ نہیں، بالکل ایسے ہی ہے کہ یہاں پہ جو ہے جس طرح ریلیف ملا تو ریلیف کے برعکس جو ہے یہاں پہ چیزوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا، بالکل اس کی وجہ سے بھی لوگ متاثر ہوئے۔ پچھلے 2 سالوں سے آپ دیکھیں کہ کووڈ چل رہا تھا، کووڈ میں جو ہے کاروباری سرگرمیاں ساری ہی متاثر تھیں۔ بالکل کووڈ کے بعد جب کاروبار جو ہے، معاملات جو ہے اپنی راہ راست پہ آنے لگے تو اس میں جو ہے پھر کنسٹرکشن انڈسٹری کی طرف حکومت نے ریلیف تو دیا، لیکن اس ریلیف کے برعکس جو ہے چیزوں کی مہنگائی ہو گئی، انفلیشن آ گئی، ریٹس ڈبل ہو گئے، اور اسی طرح جو ہے مطلب یعنی کہ اگر آپ کا سوال کی بات کی جائے تو جو آپ کا سوال ہے کہ کیپیسٹی، تو کیپیسٹی الحمدللہ بہت ہے ہمارے یہاں پہ، پوٹینشیل بہت ہے، کاروباری لوگ ہیں، کام کر رہے ہیں، چیزیں چل رہی ہیں، لیکن یہ جو مہنگائی ہے اس کی وجہ سے جو ہے بہت لوگوں کو متاثر ہوا، کنسٹرکشنز انڈسٹری میں بہت لوگ جو ہے مسئلے مسائل پیدا ہوئے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ وجہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے ریگولیشنز کے بھی ایشو رہے، اور خاص طور پہ جو ہمارے سندھ کے اندر خاص طور پہ جو ادارے ہیں، ایس پی سی اے، کے ڈی اور اس طرح کے جو دیگر ادارے موجود ہیں، ماشاءاللہ ان کی تو جو داستانیں ہیں، وہ غیر ملکی جو ذرائع ابلاغ ہے وہ بھی اب لکھتا ہے ان کے بارے میں، اور ان کی کرپشن کی جو داستان ہے وہ جگہ جگہ جو وہ لکھی جا رہی ہیں۔ بہرحال اب یہ بتائیے گا کہ ہاؤسنگ کی نیڈ کے حوالے سے ایک پروگرام آپ انعقاد جو ہے اس کا کرنے جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور کیوں اس کی جو ہے وہ اس وقت پہلے سے زیادہ ضرورت ہے۔ آپ اس سلسلے میں کیا کام کر رہے ہیں، یہ فرمائیے۔ ہم لوگ بیسیکلی جو ہے تعمیرات کے شعبے میں جو ہے تعمیر ایکسپو کرنے جا رہے ہیں، اور تعمیر ایکسپو ایک ہم لوگوں نے ایک ایسا پلیٹ فارم کریٹ کیا ہے جہاں پہ جتنی بھی ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں کنسٹرکشن کے حوالے سے جی جی اور ریئلٹرز بلڈرز، ان کو ہم ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے اس میں ہوتا بیسیکلی یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو ایگزیبٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے ایگزیبیشنز ہے، یہ بیسیکلی ایک ایگزیبیشن ہے۔ اس ایگزیبیشن میں لوگ آئیں گے، اپنے آپ کو مارکیٹ کریں گے، ٹھیک ہے ایگزیبٹ کریں گے، اپنا کام دکھائیں گے، ٹھیک ہے اور یہ بیسیکلی یہ پلیٹ فارم بنانے کی ضرورت اس لیے ہمیں پیش آئی کہ ہیلدی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، لوگوں کو اپنے آپ کو جو ہے ایگزیبٹ کرنا چاہیے، اپنا پازیٹیو امیج دکھانا چاہیے۔ جہاں اتنے معاملات ملک کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ نیگیٹیوٹی ہی ہے، تو اس میں کچھ پازیٹیو لانے کے لیے ہم نے سوچا کہ کچھ پازیٹیو لے کے آئیں، اپنا ہماری انڈسٹری کا امیج جو ہے پازیٹیو امیج لوگوں تک کنوے کریں، لوگوں کو کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی ملے کہ ان کو 3 دن کے لیے بیسیکلی ہم یہ ایک ایونٹ ہم لوگوں نے آرگنائز کیا ہے۔ تاریخوں کا تعین ہو چکا ہے؟ تاریخوں کا تعین بالکل ہو ضرور چکا بتائیے۔ ہے، 24، 25 اور 26 جون کو جو ہے ٹھیک ہے یہ تعمیر ایکسپو ہوگا انشاءاللہ کراچی ٹھیک میں، ہے اور اس کے اندر ملک کے جتنے بھی بڑے ڈیلرز ہیں، ریئلٹرز ہیں، کنسٹرکشن انڈسٹری سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں، وہ سارے اس کے اندر جو ہے ہمارے ساتھ اپنے آپ کو ایگزیبیشن میں شامل کر رہے ہیں۔ بریلینٹ اور آئیڈیا۔ اس کے علاوہ جو ہے جتنے لوگ ہیں جو اس میں آئیں گے، دیکھیں گے ہمارے کام کو، ہماری چیزوں کو دیکھیں گے بیسیکلی۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ ضروری ہے جی کہ ایجوکیٹ کیا جائے لوگوں کو، اور ایجوکیشن کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہو ہی رہا ہے کہ یہاں پر بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں۔ خاص طور پہ ایک فیصلہ اعلیٰ عدلیہ کا سامنے آیا، اور شارع وصل پہ واقع ایک پروجیکٹ تھا نسلہ ٹاور کے نام سے، اس کے گرنے کے بعد بہت زیادہ انسرٹینٹی آ گئی مارکیٹ کے اندر۔ اب لوگ کوئی پروجیکٹ میں انویسٹ کرنے سے پہلے 100 دفعہ کوئریز لیتے ہیں، کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ یہاں پر جو متعلقہ ادارے ہیں ان سے این او سیز جاری ہونے کے بعد بھی اگر کوئی پروجیکٹ گرا دیا جائے گا تو پھر عوام بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں۔ میرے خیال میں جو لوگوں کے اندر جو ایک پریشانی کی جو کیفیت ہے، جو سوالات ہیں، وہ بھی کافی حد تک ان کے جوابات انہیں مل جائیں گے۔ ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے، لوگوں کو جو ہے اویئرنیس ملے گی اس سے،
لوگ آئیں گے اپنی کیوریز کے بارے میں پوچھیں گے. وہاں پہ بیسکلی ڈیلرز بھی ہوں گے, بلڈرز بھی ہوں گے, ڈیولپرز بھی ہوں گے, اس کے ساتھ ریلیٹڈ کنسٹرکشن انڈسٹری سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے موجود ہوں گے. لوگوں کو ایک پلیٹ فارم ملے گا, وہاں پہ آ کے ان کو کچھ سیکھنے کو ملے گا. سب سے زیادہ ضروری ہے کہ سیکھنے کا موقع ملے. ایک ایپک باڈی بھی یہاں پر موجود ہے, پہلے سے آباد کے نام سے, غالباً یہی نام ہے, جو ریل اسٹیٹ کے شعبے میں شہر کراچی کے اندر کام کر رہی ہے. اب ان کے بھی بہت سارے ایسے تحفظات تھے جس کے اوپر ہم نے پروگرامز میں کئی دفعہ بات کی ہے. ان کا کتنا تعاون ہے اور کیا وہ اس پروجیکٹ کے اندر شامل ہیں, کہیں نہ کہیں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ ان سے افیلیٹڈ ہیں, ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. فرمائیے. کراچی میں بیسکلی اگر آپ دیکھیں تو 3-4 ایسوسیشنز ہیں جو ڈفرینٹ طرح سے اپنے کام کر رہی ہیں. تو ہماری تو یہی امید ہے کہ جتنے بھی کراچی کے لوگ ہیں وہ جتنی بھی ایسوسیشنز ہیں وہ ہمارے ساتھ چلیں. ٹھیک ہے, ہم ایک اچھا کام کرنے جا رہے ہیں اور ایک ہم لوگوں کے لیے کام کرنے جا رہے ہیں, اپنی انڈسٹری کے لیے کام کرنے جا رہے ہیں. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ وہ آئیں, چلیں. آباد ابھی تک ہمارے ساتھ نہیں ہے, لیکن ڈیفنس کی, ڈیفکلیریا ڈیفنس کی اور کلفٹن کی ایسوسیشن, بیریا ٹاؤن کی ایسوسیشنز وہ الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں. کراچی کی اور بڑی ایسوسیشن سے بھی ہم یہی بولیں گے کہ ہم ایک کراچی کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اوورسیز کلائنٹ کے لیے کام کرنے جا رہے ہیں. تو وہ لوگ آئیں, ہمارے ساتھ چلیں اور اس میں ہمارے ساتھ بالکل جیویز ہونی چاہیے اور پھر مل کر کام کریں, سب سے زیادہ ضروری ہے. اچھا, اب کراچی میں کام یہ ہو رہا ہے کہ بڑا جو شہر سے دور اسپیسیفک پروجیکٹس ہیں اس میں لوگ زیادہ کام کرنے کا سوچ رہے ہیں. تاثر یہ مل رہا ہے اس وقت, یہ میرا اپنا ذاتی سوال ہے, کہ وہ شاید جو شہر سے دور پروجیکٹ ہیں وہ سب سے بہتر ہیں, اور شہر کے اندر جو پروجیکٹس ہیں ان کی اتنی جو ہے وقت اب باقی نہیں رہی ہے. یہ بات کس حد تک درست ہے, یہ ذرا فرمائیے. نہیں, شہر تو بیسکلی شہر ہے نا, لیکن کراچی ایکسپینڈ ہوتے ہوتے ایک بہت بڑا شہر آباد ہونے جا رہا ہے کراچی میں. کراچی سے باہر بھی نکل کے بہت ساری سوسائٹیز آ گئی ہیں, اور ہمیشہ لوگ جو ہے کم پیسوں میں اچھی چیز چاہتے ہیں. تو ایسے بہت سارے لوگ آئے ہیں کراچی میں جنہوں نے ان کی جو ہے ان کو فیسلیٹیٹ کیا ہے, ان کو چیزیں پرووائڈ کی ہیں, انسٹالمنٹس کے اوپر پلاٹس دیے ہیں, نئی سوسائٹیاں لانچ کی ہیں, نئی ڈیولپمنٹس کی ہیں کراچی میں. تو بیسکلی وہ لوگ بھی ہمارے اس ایکسپو کا حصہ ہوں گے, اور بہت بڑے پیمانے پہ وہ لوگ کام کر رہے ہیں, اور ان کے کام سے لوگوں کو بہت ریلیف ملا. لوگوں کو گھر بنانے میں, پلاٹ خریدنے میں, انویسٹمنٹس کرنے میں بہت آسانی ہوئی. تو ان لوگوں کو تو خراج تحسین ہے ہمارا کہ انہوں نے لوگوں کے لیے سوچا اور کام کیا, اور انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ بھی ہیں, ہمارے ساتھ ایگزیبیشنز میں شامل ہیں وہ سارے لوگ. ٹھیک. آپ کی اپنی توجہ کس طرف ہے یہ ذرا فرمائیے گا, کیونکہ یہاں پر جو بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں جن کا بھی تذکرہ ہوا ہے, اور جیسے میں نے بھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا, یقیناً شہر کراچی میں جو رہنے والے لوگ ہیں اس سے بخوبی واقف ہیں کہ کس نوعیت کے پروجیکٹ جو ہو رہے ہیں, بڑی بڑی انویسٹمنٹ وہاں پر ہو رہی ہے, اور یقیناً جیسے آپ نے کہا کہ جیسے ایکسپینشن ہوتی ہے ویسے شہر آگے بڑھتا جاتا ہے اور نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز انٹروڈیوس ہوتی ہے. آپ کی اپنی کیا رائے ہے؟ لوگ جو دیکھ رہے ہیں پروگرام وہ یہ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے جو پہلے سے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے کچھ مختلف ایریاز جن کا بھی آپ نے نام لیا جو ود ان دا سٹی موجود ہیں, ان کے اندر اس وقت انویسٹمنٹ زیادہ بہتر آپشن ہے یا شہر کے باہر جو اسکیمز ہیں, کیونکہ وہاں پر ابھی انسرٹینٹی بہت زیادہ. اب میں اگر اس کو انفولڈ کرتا چلا جاؤں تو بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی, لیکن شہر کے اندر رہتے ہوئے لوگ کام کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں. فرمائیے ذرا اس کے بارے میں. بیسکلی اگر آپ شہر کے ریٹس کو کمپیئر کریں نا ان سوسائٹیز سے, تو ایک عام بندہ شہر میں اس ٹائم پہ پراپرٹی لینے کا سوچ ہی نہیں سکتا, کیونکہ ریٹس اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو ایک عام عوام کی بات اگر ہم کریں تو مڈل کلاس اور لوور طبقہ تو مطلب الحمدللہ کیا بولیں, آپ کی بات میں ہی آپ کا جواب ہے. بالکل الحمدللہ. لیکن اگر مڈل کلاس کی بات کریں تو شہر کے پرائسز اور شہر کے قیمتوں کو اگر آپ تعین کیا جائے تو وہ بھی جو ہے یہاں پہ انویسٹمنٹس کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. تو ان کے لیے یہ جو نئی سوسائٹیز ہیں, جو نیا شہر آباد ہونے جا رہا ہے, جو نئی جگہوں پہ پلاٹس مل رہے ہیں اور انسٹالمنٹ پلانس کے اوپر مل رہے ہیں, چیزوں کے اوپر مل رہے ہیں, تو وہ ان کے لیے زیادہ بہتر آپشن ہے. زیادہ بہتر آپشن ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ اویئرنیس لوگوں کو نہیں ہے, اور جیسے میں نے تذکرہ کیا ایک پروجیکٹ کے گرنے کے بعد, کیونکہ ساری وہاں پہ لیگل پروسیڈنگز مکمل ہو چکی تھی, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب لوگوں کا صرف ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ اگر وہاں پر جا کر انویسٹ کریں تو زمین کے حوالے سے جتنا بھی کام ہے قانونی چارہ جوئی وہاں پر ہو چکی ہے, وہاں پہ این او سیز کا کوئی ایشو نہیں ہے, لیز کا کوئی ایشو نہیں ہے. اس چیز کے بارے میں سوال ہوتا ہے, وہ کیسے دور کیا جاتا ہے, یہ فرمائیں. جو ایکسپو کرنے کا ہمارا بیسک مقصد ہے نا, وہ یہی ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, جو فردر فیوچر میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, یا جو انویسٹمنٹ کر چکے ہیں, جو پلاٹ لے چکے ہیں اور گھر بنانا چاہتے ہیں, تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ ایک پلیٹ فارم ہے کہ وہ یہاں آئیں گے اور ان کو ہر چیز کے بارے میں اویئرنیس ملے گی. بیسکلی وہ سوالات کر سکیں گے, لوگوں سے مل سکیں گے اور دیکھیں گے کہ کس ٹرمز کے اوپر کام ہو رہا ہے,
کس لیول کے اوپر کام ہو رہا ہے, اور ان کے جو شکوک و شبہات ہیں وہ بھی انشاءاللہ ان کے کلیئر ہو جائیں گے, دور ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ایکسپو ایک بڑا ہیلتھی انیشیٹو ہے, یعنی کہ اس سے بہت سارے مسائل جو آپ کے حل ہو سکتے ہیں, خاص طور پہ پراپرٹی کے اندر جو انویسٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اگر لوگ, میں کسی کے پاس سکت اتنی باقی ہے اس حکومت میں رہتے ہوئے کہ وہ کہیں انویسٹ کر سکے, تو یہ ایک جگہ جو ہے لوگوں کو نظر آ رہی ہے. اب اپنے تجربے کے بارے میں ذرا آگاہ کیجئے کہ کیا تجربہ اب تک کر رہا ہے, اس کام سے کب سے وابستگی ہے اور کیوں یہ کام کرنے کا فیصلہ کیا, پھر میں اس کے بعد آپ کے جو دیگر پروجیکٹس ہیں اس کے حوالے سے سوال کروں گا. فرمائیے. اصل میں بیسک تو یہ ہے کہ جو کچھ نہ کچھ تو انسان کو زندگی میں کرنا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جب کرنا ہے تو لوگوں کے لیے کرے, بڑی اچھی بات ہے. کسی کے لیے کرے تو اپنے آپ کو انسان جو ہے نا بہتر بنا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو بیسکلی کبھی بھی کام میں آنے کا ایسا نہیں تھا کہ اس کام میں آئیں گے, کنسٹرکشن کے کام میں آئیں گے, لیکن ٹائملی جو ہے یونیورسٹی کے بعد جو ہے جب کام میں آنے کا سوچا تو سب سے بہتر یہ کام لگا, کیونکہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے, اور اگر آپ انڈسٹری کے بارے میں بات کریں نا تو نارمل آپ کسی بھی بندے سے بات کریں کہ یار پراپرٹی کا کام کرتا ہوں, تو اس کے دماغ میں ایک ہی آتا ہے یار بروکر ہوگا. بالکل. لیکن جب اس کام میں آیا تو میں نے ایک چیز دیکھی کہ یہ چھوٹی نہیں, یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے, اور ملک کی بہت بڑی انڈسٹریوں میں سے بہت بڑی انڈسٹری ہے, کیونکہ اس کے سے ریلیٹڈ بہت ساری لوگ ہیں, بہت ساری انڈسٹریز اس سے جڑی ہوئی ہیں, بہت سارے ڈفرینٹ طرح کے لوگ کام کر رہے ہیں, اور بیسکلی ایک پلاٹ لے کے آپ گھر بنا کے اس کو بیچنے تک میں آپ اتنے سارے لوگوں سے جڑ جاتے ہیں, اتنے سارے لوگوں کا روزگار جڑ جاتا ہے نا, بہت کچھ جاتا ہے, تو سیکھ جاتے ہیں, دوسرا لوگوں کا روزگار جڑ جاتا ہے, تو بہت سارے لوگوں کو آپ فیسلیٹیٹ کر لیتے ہیں. تو یہ وجہ تھی جو آپ سامنے آئے کہ خدمت کا جذبہ تھا آپ کے اندر, تو آپ نے سوچا کام کا آغاز کیا جائے. ورنہ عموماً ہوا ہی ہے یہاں پہ جو بڑے کام کرنے والے لوگ تھے ماضی میں وہ یہ کام چھوڑ کر گئے ہیں, کیونکہ کہنے دیجیے کہ جو ادارے یہاں پر موجود ہیں, جس طرح رشوت کلچر ہمارے یہاں ہے اور جس طرح کام ہوتا ہے, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, اس کو کہنے میں کوئی عار بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ تو ہمارے سسٹم کا حصہ ہے کہ رشوتیں دی جاتی ہیں جگہ کو کلیئر کرانے کے لیے, کبھی ریگولرائز کرانے کے لیے, کبھی لیز کے حوالے سے. تو یہ بڑا مشکل اور پیچیدہ کام بن گیا. لیکن یقیناً آپ نے جیسے کہا کہ سوچا یہ کہ لوگوں کی خدمت کی جائے, اس کے ذریعے کہیں نہ کہیں تو یہ مشکل چیلنج جو ہے آپ نے سر لیا. پروجیکٹ کے حوالے سے ذرا آگے چل کے بات کر لیتے ہیں. ذرا ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک مختصر سی جو بریک لے لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہاں پہ سہیل منور صاحب تشریف فرمائیں, ان سے مزید کچھ سوالات ہوں گے پراپرٹی کے حوالے سے, وہ جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. جی, پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی کچھ ریل اسٹیٹ کے شعبے کے حوالے سے, تعمیرات کے شعبے کے حوالے سے, جس کا بڑا تذکرہ آپ سنتے ہیں جلسوں میں, تقریر میں بھی اس کا بڑا تذکرہ ہوا ہے. اور بہرحال جی, آپ کے سطح کی کام پہنچا یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن یہاں پر جو نجی شعبہ ہے وہ اس سلسلے میں کام کر رہا ہے, اور کس طرح کام کر رہا ہے, کیا مشکلات اس میں ہیں, حل رکاوٹوں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. سہیل منور صاحب تشریف فرمائیں, ان سے گفتگو ہو رہی تھی, ریل اسٹیٹ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. سہیل صاحب یہ فرمائیے کہ ایگزیبیشن آپ کروانے کے لیے چاہ رہے ہیں, اچھا انیشیٹو ہے, یقیناً لوگوں کو اس وقت پہلے سے زیادہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور کیا آبجیکٹیو دماغ میں رکھا ہے کہ یہ چیز ہم نے اچیو کرنی ہے اس 3 دن کی ایگزیبیشن میں, کیونکہ یہاں پر ہوتا ہی ہے عموماً کہ جس طرح کی ایگزیبیشنز ہوتی ہیں اور جو چیمبرز اور اس طرح کی یہ وہ کرواتے ہیں, یہ میں صرف تصویریں کھنچوانے تک, لنچ ڈنر تک جو محدود رکھتی ہیں. اس کا کیا آبجیکٹیو آپ نے سیٹ کیا ہے, یہ ذرا فرمائیے. اس کے بارے میں ہم لوگوں نے بہت سوچا ہے اور بہت کچھ کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ ایکسپو جو ہے عوام سے ہے, ایکسپو لوگوں سے ہے, تو لوگوں کے لیے ہم لوگوں نے یہاں پہ بہت ساری انٹرٹینمنٹس رکھی ہیں, بہت ساری چیزیں پرووائڈ کی ہیں, فن گالا رکھا ہے, فوڈ میلہ رکھا ہے, کانسرٹس رکھے ہیں, قوالی رکھی ہے, ڈفرینٹ لکی ڈراز رکھے ہیں. باقی لوگوں کو اور فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم لوگوں نے یہاں پہ جو ہے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے لکی ڈراز کے اندر بھی ہم لوگوں نے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اسکالرشپس رکھی ہیں, جو ہم لوگوں نے اناؤنس کی تھی اپنے سافٹ لانچ کے اندر کہ 20 بچوں کو ہم لوگ انجینئرنگ کے جو کنسٹرکشن کے حوالے سے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو ان کو ہم جو ہے اسپانسرشپ کریں گے, اور ان کی جتنی بھی یونیورسٹی کا خرچہ ہے وہ ہم اٹھائیں گے. باقی لوگوں کو فیسلیٹیٹ کریں گے, ان کو ایک ہیلدی انوائرمنٹ کریٹ کر کے دیں گے کہ وہ لوگ آئیں,
کیونکہ آپ ماحول دیکھیں نا ملک کا تو اسٹیبل ہو کے ہی نہیں دے رہا, چیزیں جو ہے راہ راست پہ آ کے ہی نہیں دے رہی ہیں, تو ایک پینک کریٹ ہوا ہوا ہے لوگوں میں. تو اس ایونٹ کو کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگ آئیں گے اور ان کو ایک ہیلدی انوائرمنٹ ملے گا, ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ملے گی کہ وہ آ کے جو ہے تھوڑا سا اپنا ٹائم اسپینڈ کریں گے, اپنے بچوں کو لے کے آئیں گے, اویئرنیس ملے گی ان کو, اور ٹائم اسپینڈ کرنے کا ایک اچھی جگہ پہ, مطلب یعنی کہ بغیر پیسے دیے. کیونکہ اگر آپ کراچی میں دیکھیں نا تو کوئی آپ کو انٹرٹینمنٹ کی کوئی جگہ نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ جا سکیں فیملی کے ساتھ اور انجوائے کر سکیں, اپنا کوالٹی ٹائم اسپینڈ کر سکیں. تو انشاءاللہ ان 3 دنوں میں ہماری پوری کوشش ہے کہ لوگوں کے لیے ہم ان کو ایک ہیلدی انوائرمنٹ اور کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنے کا موقع دیں گے. بہت اچھی بات ہے, یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ سب کے لیے یہاں کچھ نہ کچھ ہے, یعنی کہ عمر رسیدہ ہم جیسے لوگوں سے لے کر نوجوانوں تک کے لیے آپ نے اس میں کچھ نہ کچھ ضرور ایک ایلیمنٹ رکھا, اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پورا فیسٹیول کا ایک وجہ شکل اختیار کر گیا ہے. اب ہوتا یہ کہ اس طرح کے عموماً جو ایونٹس کروانے کے لیے بہت سارے لوگوں کا تعاون درکار ہوتا ہے. کون کون سے لوگ ہیں یا ادارے ہیں جنہوں نے تعاون آپ کے ساتھ کیا ہے, فرمائیے. اگر اداروں کی بات کی جائے تو ابھی تک کوئی ادارہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, اچھا, لیکن بہت سارے اداروں سے ہم رابطے میں ہیں جو کہ انشاءاللہ آن بورڈ آ جائیں گے ہمارے ساتھ. اور باقی اگر ہماری انڈسٹری کی بات کی جائے تو انڈسٹری کے بہت بڑے بڑے نام ہمارے ساتھ الحمدللہ جڑ چکے ہیں, جو ہمارے ساتھ اپنے آپ کو ایگزیبیشن میں شامل کر رہے ہیں, اپنے آپ کو ایگزیبٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ہمارے ساتھ اس ایونٹ میں شامل ہیں. لیکن اگر اداروں کی بات کی جائے تو اداروں سے بات چیت چل رہی ہے, اور ادارے آنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم عوام کے لیے کام کرنے جا رہے ہیں, ہم کراچی کے لیے, ہم پاکستان کے لیے کام کرنے جا رہے ہیں. ہم اوورسیز جو کلائنٹ بیٹھا ہوا ہے ہم اس کو دکھانے, پازیٹیو امیج دکھا رہے ہیں, کیونکہ اس کی انویسٹمنٹ بہت میٹر کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ اوورسیز کا سب سے پہلے اعتماد یہاں سے اٹھا ہے, چاہیے جتنے دعوے کر لیں, لیکن اوورسیز جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ پاکستانی یہاں پر پیسہ لگا رہے ہیں وہ سب سے پہلے سوال ہی یہ کرتے ہیں, کیونکہ جہاں اتنی پولیٹیکل انسرٹینٹی ہو, یہ سائنس کہتی ہے کہ جہاں اتنی زیادہ انسرٹینٹی ہو وہاں پر انویسٹمنٹ نہیں آیا کرتی. بہرحال یہ تو حکومتیں ہر دور میں دعویٰ کرتی آئی ہیں. اب یہ حکومتی سرپرستی بہت ضروری ہے, اب ذرا اس کے حوالے سے بتائیے کہ یہ حکومت کا کتنا تعاون, کیونکہ اس کے لیے تو ہمیشہ درکار رہتا ہی ہے, کسی طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی گئی یا کوئی رابطہ وغیرہ ان سے ہوا؟ ابھی تک تو فی الحال اگر بات کی جائے تو پولیٹیکل آپ حالات دیکھ رہے ہیں, زیرو سم گیم کے اوپر, ہاں, تو سب اپنے اپنے ہی کاموں میں لگے ہوئے. لیکن جب ہم نے کرنے کا سوچا تھا نا تو ہم نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ کون ساتھ ہوگا یا کون ساتھ نہیں ہوگا. جب آپ کوئی اچھا اقدام لیتے ہیں نا تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوگا. تو جب ہم نے سوچا ہے تو الحمدللہ ہم اس کو کر رہے ہیں, لیکن ہماری امید ہے کہ گورنمنٹ آفیشلز آئیں گے ساتھ, اور اگر وہ آتے ہیں نہیں آتے تو الحمدللہ ہماری انڈسٹری اتنی بڑی ہے کہ ہماری انڈسٹری ہی کافی ہے اپنا امیج بیٹر کرنے کے لیے, کیونکہ انڈسٹری ہمیشہ اپنے لیے کام کرتی آئی ہے اور کام کرتی رہے گی, اور ہم انڈسٹری کے لیے کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم کام کرتے رہیں گے فردر. ٹھیک ہے, تو یقیناً ان کے لیے بھی موقع ہے جو کام شروع کرنا چاہتے ہیں, آغاز کرنا چاہتے ہیں, یا اگر کوئی پروجیکٹ اگر انیشیٹ کریں تو اس حوالے سے بھی انہیں رہنمائی ملے گی. ایسا ہی ہے کیونکہ ایکسپو کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, جس طرح آپ نے مختلف چیزوں کا تذکرہ کیا, مائی ایجوکیشن کے حوالے سے یہ بھی ایریا ہے, اس کو کور کیا جائے گا. ایسا ہی ہے کہ جو لوگ انیشیٹ کرنا چاہیں وہ یقیناً رجوع کر سکتے ہیں, ایسا ہی ہے؟ نہیں, بالکل ایسے ہی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے نیا بزنس شروع کیا ہے, نیا اس کام میں اپنے آپ کو آئے ہیں, تو ان کے لیے بھی ایک بہت اچھا موقع ہے کہ وہ آئیں, آ کے مارکیٹ میں اپنے آپ کو ایگزیبٹ کریں, اپنا کام دکھائیں, اپنے پروجیکٹس لے کے آئیں, لوگوں کو اویئر کریں, اپنے پروجیکٹس دکھا کے کہ وہ کس لیول کا کام کریں, کیونکہ الحمدللہ کراچی میں بہت اچھے لیول پہ اور بہت بڑے لیول پہ کام ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, پوٹینشیل ہے مارکیٹ کے اندر, یہ سب سے زیادہ ضروری ہے, اور لوگوں کو اگر ایجوکیٹ کیا جائے تو پھر صحیح طرح سے کام ہو سکتا ہے. اب ہمارے یہاں اصطلاح مختلف استعمال ہوتی ہیں, صاف کام کرنے والے اور لوگ ہیں, اور جس طرح دیگر جو کام ہوتا رہا ہے ماضی میں تذکرہ نہیں کرتا, بہت سارے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں اس کے اندر لوگوں نے انویسٹمنٹ کر کے رقم گنوائی ہے, اور پھر ایک بروکرز کا کلچر جو ہے وہ یہاں پہ چل نکلا ہے, جن کے ہاتھوں لوگ بلیک میل بھی ہو رہے ہیں. ان سے بچنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے, کیا اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں, کیونکہ لوگوں کو آگاہ کرنا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. ہوا یہ ہے, کہنے دیجئے کہ بہت سارے بڑے بڑے جو پروجیکٹس ہیں اس کے اندر بروکرز کے ساتھ ملی بھگت کے ساتھ ایک عام انویسٹر کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے, جس کی وجہ سے جو انویسٹمنٹ کا گراف ہے بہت تیزی سے نیچے آیا ہے. اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے, یہ ذرا فرمائیے. بیسیکلی کسی بھی مارکیٹ میں آپ دیکھیں تو اچھے اور برے ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمارا جو انتخاب ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ اچھے کی طرف ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس ایگزیبیشن میں بھی ہم انشاءاللہ اچھے لوگ لے کے آئیں گے, ان ناموں کو لے کے آئیں گے جو مارکیٹ میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو
लोगों को भी अवेयरनेस होगी कि कौन किस तरह का काम कर रहा है, और लोगों को उनसे बचने के लिए बेसिकली जो है वो सारे इकदाम करने चाहिए। अवेयरनेस होनी चाहिए मार्केट में एक नाम होता है ना, तो नाम पे काम होता है, नाम पे काम, जिसका नाम जितना बड़ा है उसका काम उतना बड़ा है। तो जब लोग अपने आप को एग्जिबिट करेंगे, यहाँ आएंगे, तो नाम पता चलेंगे कि कौन नाम कितना बड़ा है और तो मैं किसका काम आपकी कितना बात से बड़ा ये है। समझ पाया हूँ कि यहाँ पे जितना बड़ा नाम है ना, उसने उतना बड़ा काम दिखाया है, ये यहाँ पर हुआ है, ठीक है, लेकिन काम हकीकी मायनों में होना चाहिए और लोगों को डिलीवर करें, क्योंकि ये जो रियल एस्टेट का शोबा है ना, इसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट में कोई भी अगर उसका आगाज हो, सबसे बड़ा मसला जो है वो डिलीवरी का है। जो रेशो है ना, वो हद दर्जे जो है वो गिरा हुआ है। अगर इसको दुरुस्त कर लेंगे तो यकीनन फिर मामला बेहतर होंगे, ये सबसे ज्यादा नहीं, जरूरी बेसिकली डिलीवरी तो होती आई है, देर हो जाती है, सवेर हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने चीज़ खरीदी है तो उसको वो मिलती नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे एनओसीज के जो मसले हैं, चीज़ों के मसले हैं और एलिगेशंस हैं, उन सबको क्लियर करने में भी एक टाइम लग जाता है। तो और जब इतने बड़े लेवल पे काम होता है और इतनी सारी डिलीवरीज होती हैं, तो उसको भी डिलीवर करते करते इंसान को टाइम लगता है। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है जिस तरह आप कह रहे हैं कि डिलीवर होता नहीं है, नहीं नहीं नहीं, मिलता मेरा नहीं है। कहने का मकसद कुछ और है। वो खादिम की आप एक स्पीच रखवा दें, उसके बाद फिर खुलकर बात करेंगे, जो बात यहाँ नहीं हो सकती, ठीक है ना। चले उसको रहने देते हैं। ये ज़रा अपने तजुर्बे से आगाह कीजिए कि ये जो आपने काम शुरू किया, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर काम किया, जिसको आप समझते हैं कि ये आपके लिए बड़ी अचीवमेंट जो है वो आप उसको बड़ी अचीवमेंट का नाम देते हैं। फरमाइए अपने प्रोजेक्ट के बारे में। अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में हमने अल्हम्दुलिल्लाह बिल्डिंग्स बनाई, बुकिंग के ऊपर लोगों को रिलीफ दिया, इंस्टॉलमेंट प्लान्स लेके आए, ठीक है। बुकिंग के ऊपर विलास दिए लोगों को, क्योंकि अगर एक बहुत बड़ी अमाउंट है और कोई पे ऑफ नहीं कर सकता तो उसको हम रिलीफ देते हैं। हम हमेशा रिलीफ के ऊपर काम करते हैं कि लोगों को जो है इतना रिलीफ दे दें कि वो अपना घर बना सकें। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, हम जो चीज़ें करते हैं, वो लोगों के लिए करते हैं कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स करके लोगों को रिलीफ देते हैं कि वो अपना घर बना सकें, अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर कर सकें। तो मुनव्वर विलास के नाम से हम लोगों ने विलास लॉन्च किए थे प्राइवेट सोसाइटी में। अच्छा। इसके अलावा जो है डिफेंस में, क्लिफ्टन में हम लोगों ने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए बुकिंग्स के ऊपर। बेसिकली हम जो ज़्यादा काम कर रहे हैं वो कमर्शियल के ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि कमर्शियल में होता है कि बहुत सारे लोगों को आप एक साथ फैसिलिटेट कर सकते हैं कि एक प्लॉट के ऊपर अगर आप 8 अपार्टमेंट बना रहे हैं या एक प्लॉट के ऊपर आप हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं, 70-75 अपार्टमेंट बना रहे हैं, तो इतने सारे लोगों को आप एक ही वक्त में फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो हम लोग जो बेसिक काम कर रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कमर्शियल में कर रहे हैं और कमर्शियल में ही ज़्यादा हमारा रुझान रहा। और साथ में जो है जब थोड़ा सा रिलीफ मिला तो हमने बोला कि आवाम के लिए काम करें और एक एक्सपो लेके आए, लोगों को अवेयर करें। तो ये बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, ये इससे आप कमाए ना कमाए, इससे आप जो लोगों के लिए बहुत अच्छा एक चीज़ें कन्वे कर लेते हैं, आप अपनी इंडस्ट्री को जो है मार्केट कर लेते हैं, एग्जिबिट कर लेते हैं। ठीक है। तो ये ख्याल है। फरमाइएगा कि ये एक्सपो के हवाले से जिसका आपने अभी तस्करा किया है कि 24, 25 और 26 तारीख को जो है वो होने जा रही है और इसके अंदर जो है बड़े लोगों की पार्टिसिपेशन भी एक्सपेक्टेड है, ठीक है, अच्छी बात है। ख्याल कैसे आया और जब ये ख्याल आया तो फिर कैसे सोचा कि इसको मटीरियलाइज़ करेंगे, क्योंकि बहुत सारी इसमें हर्डल्स होते हैं, इतना आसान नहीं होता है। माजी में कोई इस तरह का तजर्बा रहा है तो बहुत सारी एग्जीबिशंस यहाँ पर माजी में भी होती रही हैं जिसके खातिर खा नताइज नहीं बरामद हुए। आपने कैसे इसका फैसला किया और फिर रिजल्ट के बारे में सोचा है कि रिजल्ट अगर पॉजिटिव होगा तो मजीद इस तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जाए? ख्याल क्या था आगाज़ करने का, जरा फरमाइए। मुनव्वर एसोसिएट्स में बेसिकली मैं अकेला तो हूँ नहीं, मेरे बड़े भाई होते हैं जो सीईओ हैं, तो ये आइडिया बेसिकली उन्होंने जनरेट किया था, उनका आइडिया था और उनके आइडिया पे इम्प्लीमेंटेशंस करने की जिम्मेदारियां मेरी होती हैं। ठीक है। तो ये आज का आइडिया नहीं है, इसको हम लोगों ने बहुत टाइम पहले प्लान किया था, लेकिन कोविड आ गया, चीज़ें चलती रहीं, तो ये हमें एक अच्छा मौका मिला कि ईद के बाद जो है और बकरा ईद के दरमियान 24, 25 और 26 जून को ये डेट्स हम लोगों ने कंफर्म की। जून की 24, 25 और 26 ये आपने याद रखना है। उसके बाद इंशाल्लाह आगे मौका मिलेगा तो उसके बारे में मजीद जो है वो तशरीह इसकी ज़रूर करेंगे, लेकिन ये जून की आपने बताया कि 24, 25 और 26 तारीख है जो तय पाया। जी, गुफ्तगू जारी रखें। तो इस आइडिया के ऊपर जो है फिर हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बुकिंग्स हो चुकी हैं, प्री बुकिंग्स बहुत सारी फाइनलाइज हो चुकी हैं। जो हमारी इंडस्ट्री के लोग थे, इसकी हम लोगों ने लास्ट संडे जो है सॉफ्ट लॉन्च की थी, उसके अंदर जितने भी मार्केट के स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने शिरकत की। उनकी शिरकत के बाद जो है बहुत सारे लोग जो है हमारे साथ शामिल हुए और इंडस्ट्री ने बहुत सराहा हमें
کہ یہ ایک بہت اچھا کام کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے اپنا جو پازیٹیو امیج ہے نا اس کو برقرار رکھنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جب آپ پازیٹیو کام کر رہے ہیں تو اس امیج کو آپ لوگوں کو دکھائیں بھی، اور لوگوں کو بھی کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم دیں کہ وہ آئیں. اور اس پلیٹ فارم میں بیسکلی جو ایکسپو ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں صرف ریئلٹرز اور بلڈرز نہیں ہیں، اس میں کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ جتنی بھی انڈسٹریز کے لوگ ہیں وہ سارے ہمارے ساتھ شامل ہونے ہیں. اور اس میں جب سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوتے ہیں نا تو آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ بزنس کرنے میں، اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کا موقع ملتا ہے. آپ اچھی ڈیلز کریک کرتے ہیں، آپ ریلیشن بلڈ کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی فیسلیٹیٹ کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، اور بات بالکل درست ہے کہ ہمارے اس چیز کی بڑی کمی نظر آتی ہے کیونکہ اویئرنیس اتنی ہے نہیں. جو بڑے بڑے دنیا میں بزنسز ہو رہے ہیں وہاں پر یہ چیز ضرور ہوتی ہے، اس طرح کی ایگزیبیشن نہ بھی اکبر اس کو لفظ دیں تو وہاں پر اس طرح مل بیٹھ کر ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھتے بھی ہیں اور اس سے تعلقات بھی بنتے ہیں. اور یہ والے تعلقات نہیں ہوتے جو عموماً شہر کراچی میں آپ دیکھتے ہیں مختلف لوگ فیس بک کے اوپر تصویریں اپنی لگاتے ہیں، گلدستے ایکسچینج کرتے ہیں. اس سے آگے بڑھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں کہ اگر اس طرح کے کام ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھیں گے، مسائل کو سمجھیں گے، اور شہر کراچی بالخصوص اگر یہاں کی بات کریں گے، مسائل کا گڑھ ہے یہ، اور کام کرنا چاہے کسی بھی نوعیت کا ہو انتہائی مشکل اور دشوار گزار ہے کہ جہاں پر نہ اتھارٹیز آپ کو سپورٹ کرتی ہیں، نہ لیگل کوئی آپ کو یہاں پر کوئی اس طرح کی ایز ملتی ہے، بہت زیادہ امپلیکیشنز ہیں. تو یہاں پر کام کرنا انتہائی مشکل ہے. تو یہ ایک بڑی اچھی کاوش ان کی ہے منور ایسوسی ایٹس کی کہ یہ مل بیٹھیں، لوگوں کو ایک جگہ جمع کر رہے ہیں، اور ریل اسٹیٹ کے شعبے کے حوالے سے جو لوگوں کے سوالات ہیں اب ہمیں ان کو بھی دور کیا جا سکے گا. نئے آنے والے پروجیکٹ کے حوالے سے جو ہے لوگوں کو آگہی بھی فراہم کی جائے گی. آخر میں اگر کوئی میسج کراچی شہر میں جو دیکھ رہے ہیں لوگ ریل اسٹیٹ کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، اگر اپنی کمیونٹی کو کوئی میسج دینا چاہیں تو ضرور دیجیے. ہمیشہ جو ہے میں اپنی اگر کمیونٹی کی بات کی جائے تو الحمدللہ ہماری کمیونٹی بہت اچھا کام کر رہی ہے، اور ان کے لیے یہی میسج ہے کہ یہی کام کرتے رہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، اور انڈسٹری کو بڑے سے بڑا کریں، اور اچھے لیول پہ کام کریں، پازیٹیو کام کریں، اور لوگوں کے لیے بھی کام کریں. بہت ضروری ہے. سہیل تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا. Thank you, پروگرام میں آپ نے ہمیں وقت دیا، مختصر وقت میں بڑی اچھی گفتگو سہیل منور نے کی ہے، اور جو کاوش ان کی ہے، جو کوشش یہ کرنے جا رہے ہیں، یہ بڑا ضروری ہے. اس وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے. کوشش کریں گے اس حوالے سے آگے جا کے پروگرامز میں بات کریں. ریل اسٹیٹ کے شعبے کے حوالے سے کوشش ہوتی ہے کہ پروگرام میں بات کی جائے. مسائل کیونکہ اتنے زیادہ ہیں، اتنے پیچیدہ ہیں، ایک مختصر سی نشست میں اس کے اوپر یقیناً بات نہیں ہو سکتی. بہرحال آگے موقع ملے گا ضرور بات کریں گے. ایک بریک کے لیے ہمیں جانا ہوگا. بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ آپ کی صحت کے حوالے سے وہ جاری رہے گا. دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.